दोस्तों कैलेंडर पर 3 मार्च 2026 की तारीख को अभी से निशान लगा लें, क्योंकि उस रात आसमान पर वो मंजर बनने जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी के पिछले कई सालों में नज़र नहीं आया। रमज़ान का महीना होगा, हर तरफ बरकतों का नज़ूल हो रहा होगा और ऐन उस वक्त जब चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा होगा, अचानक उस पर एक अंधेरा छा जाएगा। ये महज एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि ये कायनात के मालिक की तरफ से वो बड़ी निशानी है जिसका जिक्र सदियों से होता आ रहा है। मुकम्मल चांद ग्रहण, वो भी रमज़ान के ऐन दरमियान में। लोग आपको डराएंगे, बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां सुनाएंगे। कोई कहेगा कि ये नहूसत है तो कोई कहेगा कि ये किसी बड़ी आफत की अलामत है। लेकिन सच तो ये है कि उस रात का ताल्लुक ना तो किसी की मौत से है और ना ही किसी की ज़िंदगी से। उस रात का असल राज तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके में छुपा है जो उन्होंने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम उस 3 मार्च की रात का पूरा नक्शा खोल कर रखेंगे। हम देखेंगे कि उस रात जब चांद अपना रंग बदलेगा तो उस वक्त ज़मीन पर बसने वाले हम जैसे इंसानों को क्या करना चाहिए। क्या ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई वार्निंग है। आज मैं आपके सामने वो तमाम वहम और झूठ भी रखूंगा जो हमारे मुआशरे में फैले हुए हैं, और हम मिलकर ढूंढेंगे वो सच जो हमें हमारे दीन ने सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल का रमज़ान आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार रमज़ान बने तो उस 3 मार्च की रात की हकीकत को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस रात का पूरा तरीका बताऊं, एक बात अपने जहन में बिठा लें। वो जो कहा जाता है कि चांद ग्रहण में ये मत करो वो मत करो, क्या वाकई इस्लाम में इन बातों की कोई जगह है या हमने खुद से कुछ डर पाल रखे हैं। आज हम उन 4 बड़ी बातों पर बात करेंगे जो 3 मार्च की उस रात को आम रातों से अलग बना देंगे। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर में मैं आपको वो एक ऐसा सच बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका दिल सुकून से भर जाएगा। और सच तो ये है कि बात सिर्फ एक रात के अंधेरे की नहीं है। उस 3 मार्च की रात हमारे जहनों में वो सवालात भी खड़े होंगे जिनका जवाब ढूंढना हम सबके लिए ज़रूरी है। क्या ये महज एक फल्कियाती वाक़या है या फिर ये उस कदीम पेशगोई का हिस्सा है? पहला बड़ा सवाल, क्या ये महज एक फल्कियाती वाक़या है या फिर ये उस कदीम पेशगोई का हिस्सा है जो रमज़ान में ग्रहण लगने के हवाले से अक्सर महफिलों में सुनी जाती है? इसकी असल हकीकत क्या है? दूसरा सवाल, क्यों हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना जहर के बराबर है? क्या वाकई चांद की शुआएं हमारे रिस्क पर असरअंदाज होती हैं या ये सिर्फ एक वहम है? तीसरा सवाल, वो कौन सा खास अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौका पर करने का हुक्म दिया जिसे आज हम भूल चुके हैं और हमने उसे सिर्फ एक मेले या नज़ारे की शक्ल दे दी है? चौथा सवाल, क्या उस रात की गई दुआ आम रातों से ज़्यादा कबूल होती है? क्या उस खौफ के लम्हे और कबूलियत के वक्त का आपस में कोई गहरा कनेक्शन है? पांचवा सवाल, वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो हामला खवातीन या बीमार लोग उस रात कर बैठते हैं जिसका बोझ वो सारी ज़िंदगी उठाते हैं? हम आज उस डर को सच्चाई की रोशनी में परखेंगे। छठा सवाल, क्या ये चांद ग्रहण उन बड़ी निशानियों में से एक है जिनका ज़हूर रमज़ान के मुबारक महीने में होना एक गैर मामूली बात मानी जाती है? और सातवां सबसे अहम सवाल, जब चांद दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएगा तो क्या हम भी बदल चुके होंगे या हमने ये कीमती वक्त भी सिर्फ मोबाइल पर वीडियोस बनाकर ज़ाया कर दिया होगा? आज हम उन 7 तालों की चाबी आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, ये उस 3 मार्च की रात के लिए आपकी मुकम्मल गाइड है। एक एक नुक्ता आपके लिए वहम के अंधेरे दूर करेगा और आपको इस काबिल बनाएगा कि आप उस रात को अल्लाह की रहमत में बदल सकें। अब ज़रा अपनी आंखें बंद करें और उस रात का तसव्वुर करें। 3 मार्च 2026 रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है। मसाजिद में तरावी की रौनकें लगी हैं, लोग अफ्तारी के बाद अपने कामों में मसरूफ़ हैं और अचानक आसमान पर चांद का रंग बदलना शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बादलों की ओट नहीं है, बल्कि ये ज़मीन का वो साया है जो चांद की रोशन चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी हकीकत समझने वाली ये है कि जब ऐसा मंजर बनता है तो ज़मीन पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने मोबाइल निकालकर छतों पर चढ़ जाते हैं ताकि उस खूबसूरत रेड मून की तस्वीरें बना सकें, और दूसरे वो जिनके दिल अपने रब की बड़ाई देखकर दहल जाते हैं। आपको पता है, एक बार मदीना मुनव्वरा की गलियों में बिल्कुल ऐसा ही एक मंजर बना था। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे कि अचानक दिन के वक्त अंधेरा छाने लगा। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ भागने लगे, जानवर बिदकने लगे और इंसानों पर एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। उस वक्त एक हस्ती ऐसी थी जो सबसे ज्यादा बेचैन हुई। वो हस्ती जिनके एक इशारे पर चांद 2 टुकड़े हुआ था, यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस मंजर को देखकर कमरे में नहीं बैठे रहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी में मस्जिद की तरफ दौड़े
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو کیا خوبصورت نظارہ ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ کائنات کا نظام جب اپنی ترتیب بدلتا ہے تو یہ بندوں کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 3 مارچ کی اس رات جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو کیا ہم صرف سائنسی فارمولے ڈسکس کر رہے ہوں گے، یا ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ جب زمین، سورج اور چاند ایک لائن میں آتے ہیں تو وہ دراصل ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی لائن بھی کسی دن اسی طرح ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب چاند مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے تو اس وقت زمین پر موجود ان لوگوں کا کیا بنتا ہے جو اس وقت بھی گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ صرف زمین کا سایہ ہے اور وہ اپنی جگہ سچ کہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس سائے کے پیچھے موجود طاقت دکھاتا ہے۔ 3 مارچ کی اس رات جب چاند کو گرہن لگے گا تو وہ دراصل ایک خاموش پیغام دے رہا ہوگا کہ اے انسان، اگر میں چاند جو اتنا روشن ہوں اللہ کے حکم سے اندھیرے میں جا سکتا ہوں تو تیری اکڑ اور تیرا تکبر کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں گرہن لگنا ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بندوں کو الرٹ کرنا ہے کہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ چاند کا وہ سرخ رنگ جسے دنیا بلڈ مون کہتی ہے، وہ دراصل ایک یاد دہانی ہے کہ کائنات کا رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس پہلے نقطے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے اس رات کی حقیقت کو صرف ایک سائنسی تجربہ سمجھ کر گزار دیا تو ہم اس برکت سے محروم رہ جائیں گے جو اللہ اس وقت اپنے بندوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی کیا 3 مارچ کو کچھ برا ہونے والا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ برا ان کے لیے ہوتا ہے جو غافل ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ رات بھی انعام بن جاتی ہے۔ اب ذرا اس بات پر آتے ہیں جو 3 مارچ کی اس رات کو لے کر آپ کے کانوں میں ڈالی جائے گی۔ جیسے ہی چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا آپ کو طرح طرح کے مشورے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ خبردار کچھ کھانا مت، سارا کھانا زہر بن گیا ہے۔ کوئی کہے گا پانی کی بوتلیں ڈھانپ دو، اور کوئی تو یہاں تک کہہ دے گا کہ اگر اس وقت باہر نکلے تو تم پر کوئی آفت آ جائے گی۔ کبھی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں، ایک بوڑھی ماں اپنے پوتے کو کمرے میں بند کر دیتی ہے کہ باہر مت دیکھو، چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی یا تمہاری قسمت پر سایہ پڑ جائے گا۔ وہ بچہ بیچارہ سہم کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں سچائی کیا ہے؟ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اسی لیے سورج بھی غم میں چھپ گیا ہے۔ اگر آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو شاید وہ اس بات پر خاموش رہتا تاکہ اس کی اہمیت بڑھے، لیکن قربان جائیں اس سچی ہستی پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ اس ایک جملے نے صدیوں کے وہموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ وقت ڈر کر کمروں میں چھپنے کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر یہ سب وہم ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین اس دوران احتیاط کریں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنسی حقیقت ہے یا یہ بھی صرف ایک کہانی ہے؟ دوستو، اس کا جواب اتنا حیران کن ہے کہ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے دین کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، جبکہ دین تو ہمیں آسانیاں دینے آیا تھا۔ لوگوں نے گرہن کو ایک نحوست بنا دیا ہے، جبکہ یہ تو عظمت الہی کا مظاہرہ ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ کھانا زہر بن جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا چاند کے چھپنے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ناپاک ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، ایک احتیاط ضرور ہے جسے سائنس بھی مانتی ہے، اور وہ ہے براہ راست ننگی آنکھ سے دیکھنا، خاص طور پر سورج گرہن کو۔ لیکن چاند گرہن میں تو ایسی کوئی شدت بھی نہیں ہوتی۔ اصل رکاوٹ چاند کے سائے میں نہیں ہے، اصل رکاوٹ ہماری ان دماغی سایوں میں ہے جو ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم اس ڈر میں لگے رہتے ہیں کہ کدھر بیٹھیں، کیا کھائیں، اور وہ قیمتی لمحے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، 3 مارچ کی وہ رات، رمضان کا بابرکت مہینہ، کیا اللہ چاہے گا کہ اس کا بندہ وہموں میں گھرا رہے، یا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا بندہ مصلی پر آ کر یہ کہے کہ یا اللہ، یہ چاند تیرا ہے، یہ اندھیرا تیرا ہے، اور میری بخشش بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آج سے یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، 3 مارچ کو جب آسمان اپنا رنگ بدلے گا
تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس خوف کو خدا کے خوف میں بدلنا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں جو ہماری ماؤں اور بہنوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ جیسے ہی 3 مارچ کی رات قریب آئے گی، گھر کے بڑے بوڑھے اور محلے والے ایک ہی بات دہرانا شروع کر دیں گے کہ بیٹی تم امید سے ہو، تم نے اس رات کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا، تم نے سیدھا لیٹنا ہے، کچھ کاٹنا نہیں ہے، کچھ سینا نہیں ہے، ورنہ بچے پر اثر پڑ جائے گا۔ تصور کریں اس ماں کا جو پہلے ہی 9 ماہ کی مشقت کاٹ رہی ہے، وہ اس رات کتنے شدید ذہنی دباؤ سٹریس میں ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آسمان پر ہونے والا وہ گرہن شاید اس کے آنے والے بچے کا دشمن بن کر آیا ہے۔ لیکن یار ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، کیا وہ اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، کہ کائنات کے ایک قدرتی نظام جو کہ خود اس کا بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کسی معصوم اور بے گناہ جان کو معذور کر دے یا اسے تکلیف پہنچائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی بار ایسے فلکیاتی مناظر آئے۔ صحابہ کرام کی فیملیز تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حاملہ خواتین تھیں، مگر پوری تاریخ میں ایک بھی ایسی حدیث یا ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو ایسے موقع پر کوئی خاص پابندی بتائی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیشہ آسانی بانٹی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چاند گرہن محض ایک سایہ ہے، اس میں سے کوئی ایسی شعاعیں ریڈیشنز نہیں نکلتی جو دیواریں چیر کر آپ کے جسم پر اثر انداز ہوں۔ اصل اثر تو اس خوف کا ہوتا ہے جو اس ماں کے دل میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک ماں ڈرتی ہے، اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے، اس کے اعصاب پر بوجھ پڑتا ہے، تو اس کے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی وہ اثر گرہن کا نہیں ہوتا بلکہ اس ڈر کا ہوتا ہے جو ہم نے خود پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ سب باتیں غلط ہیں تو پھر ہمیں اس رات آخر کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہمیں کمروں میں چھپ کر نہیں بیٹھنا تو پھر وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں اس رات کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس 3 مارچ کی رات ایک ایسا خفیہ انعام بھی ہے جو صرف ان لوگوں کو ملے گا جو وہموں کو چھوڑ کر ایک خاص کام کریں گے؟ یہ وہ بات ہے جو آپ کے پورے رمضان کا رخ بدل سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی اور بزرگ جو بیمار ہیں، جنہیں وقت پر دوا لینی ہوتی ہے یا جنہیں کچھ کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، وہ اس ڈر میں اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں کہ گرہن میں کچھ کھایا تو نقصان ہوگا۔ دوستو یاد رکھیے، دین اسلام میں جان کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو بے دھڑک کھانا کھائیں، اپنی دوا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اصل میں 3 مارچ کی یہ رات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آ رہی ہے۔ ہم نے اس رات کو چھری، کانٹے اور برتنوں تک محدود کر دیا، جبکہ یہ رات تو تسبیح اور سجدے کی رات تھی۔ کتنا عجیب تضاد ہے نا؟ ہم اس ڈر سے تو چھری ہاتھ میں نہیں لیتے کہ بچے کو نقصان ہوگا، پر ہم اسی زبان سے کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں جس کا گناہ گرہن سے 1000 گنا بڑا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے تو اپنے گناہوں سے، نہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی ان خوبصورت نشانیوں سے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنی ان تمام ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس 3 مارچ کو پرسکون رہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ خالق ہے، وہ نگہبان ہے۔ آپ کی عاجزی اور آپ کا سکون ہی اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو 3 مارچ کی رات چاند کو گرہن لگنے والا ہے، یہ صرف ایک سایہ ہے یا تاریخ کا کوئی بہت بڑا سبق؟ آئیے میں آپ کو وقت کے پیچھے لے چلتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بڑے بڑے واقعات ہوئے، کائنات نے اپنی ترتیب بدل کر انسانوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک بار بغداد کے عظیم شہر میں جب علم اور روشنی کا چرچا تھا، عین رمضان کے مہینے میں ایسا ہی ایک منظر بنا تھا۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے، مگر اس وقت کے علماء لوگوں کو ایک بہت بڑی حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب آسمان پر چاند چھپتا ہے تو یہ دراصل انسان کو اس کے اپنے اندر کے اندھیرے دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا دور بھی تھا جب لوگ گرہن کو بادشاہوں کی موت یا سلطنتوں کے گرنے سے جوڑتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر اس سوچ کو بدل دیا۔ ایک بار جب صحابہ کرام کے درمیان ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس قدر بے قرار ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اتنی لمبی نماز پڑھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ وہ نماز صرف ایک عبادت نہیں تھی، وہ ایک خاموش احتجاج تھا اس غفلت کے خلاف جو ہم انسانوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کیا کہ جب کائنات کا نظام تھوڑی دیر کے لیے بدلتا ہے تو یہ وقت تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا ہے۔ ذرا تصور کریں 3 مارچ 2026 کی اس رات کا، جب آپ تراویح سے فارغ ہو کر باہر نکلیں گے اور چاند کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیا آپ کے ذہن میں وہ پرانی تاریخیں نہیں آئیں گی؟ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں آئے گا جب انسان گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگوں میں جاتے تھے اور گرہن دیکھ کر اپنے اللہ کی طرف پلٹتے تھے؟
لیکن یہاں ایک ایسی بات ہے جو شاید آپ کے ہوش اڑا دے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگ گرہن کے دوران ایک خاص دعا مانگا کرتے تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی رد نہیں ہوتی تھی؟ وہ کون سی پکار تھی جو آسمان کے اس اندھیرے کو چیر کر سیدھی قبولیت کے درجے تک پہنچتی تھی؟ اور کیا ہم 3 مارچ کی اس رات وہی پکار دوبارہ دہرا سکتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی اس رات کی پوری عبادت کا رخ بدل دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ گرہن کبھی بھی تباہی کی علامت نہیں رہا، بلکہ یہ ہمیشہ بیداری کی علامت رہا ہے۔ جب 3 مارچ کو چاند زمین کے سائے میں چھپے گا تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ دیکھو، سورج کی روشنی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں اندھیرا کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ ہم اپنی کامیابیوں، اپنی دولت اور اپنی جوانی کے نشے میں اتنے روشن ہوتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ کسی بھی وقت حالات کا سایہ ہمیں اندھیرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم اپنی انا یعنی ایگو کو گرہن لگائیں۔ ہم یہ تسلیم کریں کہ یا اللہ، اگر تو اس چاند کو دوبارہ روشنی دے سکتا ہے تو تو میری اجڑی ہوئی زندگی کو بھی دوبارہ نور سے بھر سکتا ہے۔ علماء ایک بہت ہی عجیب واقعہ سناتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے کہ ایک بار ایک شخص گرہن کے وقت بہت رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو صرف ایک قدرتی عمل ہے، اس نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس روشن چاند کو اتنی دیر کے لیے اندھیرے میں ڈال دیا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کا کیا بنے گا اگر اس نے میرا نامہ اعمال اندھیرے میں ڈال دیا۔ یہی وہ فکر ہے جو 3 مارچ کی اس رات کو آپ کے لیے برکت بنا سکتی ہے۔ یہ رات صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے۔ دوستو، اب ذرا اس بات پر آتے ہیں جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ گرہن کیا ہے اور اس کے وہم کیا ہے، پر اب بات کرتے ہیں اس خفیہ انعام کی جو اللہ نے 3 مارچ کی اس رات میں چھپا رکھا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں وقت دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، جیسے تہجد کا وقت یا افطاری کا لمحہ۔ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آسمان پر چاند گرہن لگتا ہے تو وہ وقت ایک خاص قسم کی اضطراری کیفیت کا ہوتا ہے؟ تصور کریں، ایک بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ سیدھا اپنی ماں کی گود میں بھاگتا ہے اور ماں اس وقت اسے سینے سے لگا لیتی، چاہے وہ کتنا ہی شرارتی کیوں نہ ہو۔ 3 مارچ کی اس رات جب کائنات کا نظام بدل رہا ہوگا، جب ہر طرف ایک عجیب سی ہیبت ہوگی، وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی یہی بے چینی اور اضطرار سب سے زیادہ پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرہن کے وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ وقت اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے صرف اس لیے نہیں کھلتے کہ آپ نظارہ کریں، بلکہ اس لیے کھلتے ہیں کہ آپ اپنی وہ مرادیں مانگ لیں جو برسوں سے ادھوری پڑی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرنا پڑے گا یا کوئی خاص تسبیح پڑھنی ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 3 مارچ کی اس رات اللہ آپ سے ہزاروں تسبیحات نہیں مانگ رہا، وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے جو اگر آپ نے دے دی تو آپ کی ہر دعا عرش تک جائے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سادہ ہے۔ دوستو، وہ چیز ہے حضور قلب، یعنی آپ کے دل کی موجودگی۔ اس 3 مارچ کی رات جب ہر کوئی چاند کی ویڈیوز بنا رہا ہوگا، جب فیس بک اور انسٹاگرام گرہن کی لائیو اسٹریمنگ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس وقت اگر آپ صرف 10 منٹ کے لیے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیں اور تنہائی میں جا کر اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو یقین مانے وہ 10 منٹ آپ کی زندگی کے پچھلے 10 سالوں پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ہے، دیکھیں، گرہن کے وقت ہم نماز خسوف پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں سجدے بہت لمبے ہوتے ہیں، قیام بہت لمبا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے وقت گزارنا ہے، بلکہ اس لیے کہ جب تک چاند سے اندھیرا دور نہ ہو جائے ہم اللہ کے سامنے سے سر نہ اٹھائیں۔ دوستو، یہ ایک پیغام ہے کہ یا اللہ، جب تک میری زندگی کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے، جب تک میری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا۔ 3 مارچ کی اس رات جب آپ دیکھیں گے کہ چاند آہستہ آہستہ دوبارہ روشن ہو رہا ہے تو اس وقت اپنی آنکھیں بند کر کے مانگیے گا کہ یا اللہ، جیسے اس بے جان چاند کو تو نے دوبارہ روشنی دی ہے، میرے بجھے ہوئے نصیب کو بھی ایسے ہی چمکا دے۔ یاد رکھیے، وہ رب جو اتنے بڑے چاند کو زمین کے سائے سے نکال سکتا ہے، کیا آپ کو آپ کی چھوٹی سی مشکل سے نہیں نکال سکتا؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس رات تماشائی بن کر نہ گزاریں بلکہ مانگنے والا بن کر گزاریں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے روحانیت سے ہٹ کر اس حقیقت پر بات کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی، اگر یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں تو پھر سائنسدان اس کے بارے میں اتنی پہلے سے پیش گوئی کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کے نظام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے کائنات کو ریاضی یعنی میتھس کے اصولوں پر بنایا ہے۔ جیسے گھڑی کی سوئیاں اپنے وقت پر چلتی ہیں، ویسے ہی زمین اور چاند کی گردش بھی سیکنڈز کے حساب سے طے شدہ ہے۔ 3 مارچ 2026 کی یہ رات دراصل سائنس کی جیت نہیں بلکہ اس خالق کی عظمت کا ثبوت ہے جس نے ایسا پرفیکٹ نظام بنایا
کہ انسان ہزاروں سال پہلے بتا سکتا ہے کہ کب کون سا ستارہ کہاں ہوگا، لیکن یہاں ایک سائنسی احتیاط ایسی ہے جسے ہم اکثر جوش میں آ کر بھول جاتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گرہن کو مت دیکھو۔ اب یہاں ایک باریک فرق سمجھیں، جب سورج گرہن یعنی سولر اکلپس ہوتا ہے تو اس وقت سورج کی شعاعیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی آنکھ کے پردے کو ہمیشہ کے لیے جلا سکتی، لیکن چاند گرہن میں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک عکس دکھاتا ہے۔ پر یہاں ایک سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی پہلو ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ جب آسمان پر اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری توجہ ہر چیز سے ہٹ کر صرف اسی پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ہم گھنٹوں گردن اوپر کر کے چاند کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ اس سے آپ کے اعصاب پر تناؤ، سٹریس پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک روحانی حقیقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گرہن کے وقت چاند کو تکنے یا اس کا نظارہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز کا حکم دیا تھا۔ کیونکہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کی نظر زمین پر ہوتی، آپ کا رخ اپنے رب کی طرف ہوتا ہے اور آپ ان تمام ظاہری تبدیلیوں سے بے نیاز ہو کر حقیقی روشنی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس 3 مارچ کی رات ایک ایسی لہر بھی پیدا ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے پانی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سمندروں میں جو مد و جزر آتے ہیں وہ چاند کی کشش سے آتے ہیں، اور انسانی جسم میں بھی 70% پانی ہے۔ تو کیا اس رات ہمارے جذبات اور ہمارے موڈ میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو بتائے گا کہ اس رات کیوں ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنے اور ذکر الہی میں رہنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جب چاند زمین کے سائے میں آتا ہے تو ماحول میں ایک خاص قسم کی خاموشی اور تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کا رویہ بدل جاتا ہے، پرندے چہچہانا بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب اشارے ہیں کہ قدرت ہمیں کچھ محسوس کروانا چاہتی ہے۔ 3 مارچ کی اس رات کو صرف ایک ٹی وی شو یا سوشل میڈیا ایونٹ مت بنائیے گا، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی سائنسی معلومات کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑیں۔ اگر آپ چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسے سنت کے طریقے سے دیکھیں۔ جب چاند کو دیکھیں تو زبان پر سبحان اللہ ہو، دل میں اللہ کی بڑائی ہو، اور یہ احساس ہو کہ یا اللہ، اگر تو اس کائنات کے نظام کو ایسے بدل سکتا ہے تو میری زندگی کے بگڑے ہوئے حالات کو بدلنا تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے، مگر میرا دین ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ 3 مارچ کی رات ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو صرف معلومات سے نہیں ملتا۔ اور اب وہ وقت آتا ہے جب 3 مارچ کی یہ طویل رات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چاند جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اندھیرے میں گم تھا، جس کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا، اب آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے اصل نور حاصل کر رہا ہے۔ دوستو، یہ منظر اس پوری رات کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ ہمیں یہ کیوں دکھاتا ہے؟ وہ ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ تصور کریں اس بندے کا جو اس رات مصلی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں قرضوں کا اندھیرا تھا، بیماریوں کا سایہ تھا، یا شاید گناہوں کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو چکا تھا۔ جب وہ آسمان پر چاند کو دوبارہ روشن ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں ایک امید جاگے گی، یا اللہ، اگر تو اس بے جان پتھر کو اندھیرے سے نکال کر دوبارہ چمکا سکتا ہے تو کیا تو میری اجڑی ہوئی زندگی میں دوبارہ خوشیاں نہیں لا سکتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گرہن کی نماز سے فارغ ہوتے اور اجالا ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، صدقہ دو اور توبہ کرو۔ یہ اجالا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور اب تمہارے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 3 مارچ 2026 کی یہ رات صرف ایک فلکیاتی واقعہ بن کر گزر جائے گی۔ اکثر ہم نے اسے صرف آنکھوں سے دیکھا، لیکن اگر ہم نے اسے دل سے دیکھا تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوگی، اور اوپر سے اللہ کی یہ عظیم نشانی۔ ایسا موقع شاید زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملے۔ اس رات جب آپ اپنے بستروں پر جائیں تو اس عہد کے ساتھ جائیے گا کہ جیسے چاند صاف ہو کر نکلا ہے، ویسے ہی میں نے بھی اپنے دل سے نفرت، حسد اور گناہوں کا میل دھو دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس آنے والے 3 مارچ کی رات کو ہمارے لیے ڈر نہیں بلکہ سکون کا باعث بنائے۔ وہ ہمارے روزوں کو، ہماری نماز خسوف کو اور ہماری سسکیوں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام آج کسی ایسے شخص تک پہنچنا چاہیے جو وہموں میں گھرا ہوا ہے یا جو زندگی سے مایوس ہے تو اسے یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کے بجھے ہوئے دل میں امید کی شمع جلا دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس رات مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔